सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। चहारसू सुबह से शाम तक अभिनंदन का तज़किरा सुन सुन करके कान पक गए। वो एक भूली बिसरी दास्तान, उसको ज़िंदा कर कर के हम अपने होने का सबूत देने पर तुले हैं। न जाने कौन सी हिस्स की तस्कीन करना मकसूद है। असल मामलात की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। एक आदमी आया था, आपने उसको जूते मारा, वो आपकी फ़तह थी। उसके बाद फिर आपने अपनी फ़तह को ख़ुद अपने हाथों से शिकस्त में तब्दील किया। वो जंग जो फ़ौज ने जीती थी, सियासतदानों ने उसको गंवा दिया। हमेशा की तरह एक बार फिर ठीक है, अब उस पर फ़तह का जश्न मनाना चे मानी दारद। मगर सुबह से मैं टेलीविज़न चैनल्स को देख रहा हूँ, वाह कितनी दिलजमई से झूठ बोला जा रहा है, जैसे कि सवाब का काम हो। खैर, इसको दफ़ा करो, अभिनंदन को यार बाहर करो उसको। असल मामलात की लगता है कि तवज्जो ही नहीं या तवज्जो दिलाना मकसूद ही नहीं। महंगाई का सैले रवां आवाम की कमर तोड़े दे रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि शायद कसदन लोगों की तवज्जो वहां जाने नहीं दी जा रही। कभी पीएसएल में उलझा दिया जाता है, कभी किसी और बेफजूल की बहस में, कभी किसी और जगह, कभी किसी और जगह। अभी ताज़ा तरीन जो शोशा छोड़ा गया है उस पर भी मैं हैरान हूं किस तरह से काम डाउन है ये अतात गुजार मीडिया। ये शायद इसके लिए भी तवक्कुआत थी, तो वो अपनी तवक्कुआत को पूरा किए दे रहा है। 20 रुपए पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, मुझे तो याद नहीं, अगर किसी को याद हो कोई इंटेलेक्चुअल तो वो बता सकता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि खबर जारी की गई है, इंदिया दिया गया, इम्कानात हैं कि 20 रुपए कुछ पैसे यानी 21 रुपए आप समझिए, पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो उसमें इजाफा किया जाए। पिछली मरतबा 15 रुपए का आया था, मगर ज़ाहिर है कि ज़िमनी इंतखाबात एंड ऑल दैट, ये वो सारी चीज़ें, तो उस वक्त तो ये रिस्क नहीं लिया गया। अब एक मरतबा फिर टेम्परेचर चेक किया गया है। तरीक़ा वारदात वही है, 15 रुपए की समरी भेजो, उसके बाद नीचे लिख दो वज़ीर आज़म ने मुस्तरद फरमा दिया और 5 रुपए बढ़ा दो। साल शुरू होते होते 4 मरतबा बिजली की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं, 3 मरतबा पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं और अब चौथा इजाफा। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हज़रत IMF को मुतमईन करना मकसूद है। अभी जो हफीज़ शेख एंड कंपनी की मीटिंग हुई थी IMF से, उसमें ज़ाहिर है ये सब चीज़ें तय पाई थी। IMF को क्या मुंह दिखाओगे? बेहतर है कि अवाम की मुखासमत मोल ले लो। अवाम को तो आपने उलझाया हुआ है ना, आसिफ जरदारी चोर था, नवाज शरीफ डाकू था, हम क्या कर रहे हैं ये नहीं। और फिर ऊपर से अतात गुजार मीडिया का साथ भी है, वो जो आज सुबह से अभिनंदन को कोस रहा है। मैं उस पर एक लफ्ज बात नहीं करूंगा। चीनी इस वक्त भी 100 रुपए बिक रही है मार्केट में, चीनी 100 रुपए बिक रही है, और हमारा वजीर आजम चीन और अमेरिका के दरमियान मुखासमत को दूर कराने के लिए पर तोल रहा है। अल्लाह ताला मेरे वजीर आजम का इकबाल बुलंद करे, अल्लाह ताला इनको ताउम्र ता हयात वजीर आजम रखे। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 2% इजाफा हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की कीमतें कहां से कहां चली गई हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो गायब कर दी गई हैं। इसका नोटिस लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो नोटिस लेने वाला है उस पर अभी कुछ कह दिया तो कोराम मच जाएगा। फिर तौहीन और फलाना और ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। आप अवाम की तौहीन करते रहें, आप अपने मनसब की तौहीन करते रहें, आप बहुत सारी चीज़ों की तौहीन करते रहें, जमहूरियत अवाम को जूते लगाते रहें, जमहूरियत की तौहीन करते रहें, सब कुछ चलता है, सब जायज़ है। लेकिन अगर अवाम ने कुछ कह दिया तो वो तौहीन हो जाएगी। अवाम ने कुछ पूछ लिया तो वो फिर काबिल गर्दन जनी जुर्म हो जाएगा। मसीहा चाहते हैं कि तालियों की गूंज सुनते रहें। कल 6000 अरब रुपए के जमा होने का एक लतीफ़ा सुनाया था एक महफिल में। ऑडियंस की तवज्जो मेरे ख्याल नहीं थी। अब आवाम भी कितने लतीफ़े सुनेगी यार, आवाम भी पक गई है सुन सुन करके। हालांकि वहां कोई भी आवाम में से नहीं था, वो सब खवास थे। उनको क्या पता बारात कहां जा रही है,
ان کو تو صرف تالیاں بجانے کی پریکٹس ہے. کل وہ میرے خیال ہے پوز دیکھنا بھول گئے ہوں گے, سننا. آخر کار چڑ گئے اور کہا کہ لگتا ہے کہ لوگ لیٹ سٹنگ آفس میں کر کے آئے ہیں, ورنہ اس پہ تالیاں بجنی چاہیے تھی. اس پہ جو تالیاں پٹی ہیں اللہ کی پناہ, پھر سب نے بڑھ چڑھ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں سے تالیاں بجائی ہیں. امیر جماعت اسلامی کو نہ جانے کیا ہوئی ہے, سرکار سے بدظن دکھائی دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جھوٹ کا اگر ورلڈ کپ جیتتا کوئی پوری دنیا میں تو وہ یہی عمران خان سرکار ہوتی. کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو 100 برس بھی دے دیے جائیں تب بھی پاکستان کی معاشی حالات میں کوئی بہتری نہیں آنے کی. ایک سوال اٹھایا ہے جس کا جواب اپنے مہمان سے لینے کی کوشش کریں گے کہ 35 کروڑ روپے میں وہ جو جائز چوری کی گئی ہے یا حلال ڈاکہ مارا گیا ہے, 35 کروڑ روپے میں وہ جو مبینہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے یا مبینہ طور پر جو لین دین ہوئی ہے, اعلیٰ سطح پر ہوئی ہوگی. یہ کوئی کسی کلرک, کسی دنیا, کسی چمار, کسی کوئلی کا کام تھوڑی ہے. عمران خان صاحب کے کسی ڈرائیور کا, کسی مالی کا, بنی گالا کے کسی محتمم کا کام تو نہیں ہوگا. اندازہ یہ ہے, لیاقت جتوئی صاحب کا امکان یہی ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ اعلیٰ سطح پر 35 کروڑ روپے کی ڈیل ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا ایسا ہے کہ نہیں, اب وہ ان کو نوٹس جو گیا ہے اس میں وہ ثابت کریں گے, واللہ عالم. لیکن سراج الحق صاحب کا کہنا ہے کہ 35 کروڑ روپے میں سینیٹر بننے والا ملک اور قوم کی کیا خدمت کرے گا. سراج صاحب, آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو آج آپ وزیر اعظم نہیں ہوتے. نظریے کا باجا بجا کر کے ایسے ہی رہیں گے. سچ بول کے دلی ہو کے لاہور کوئی فرق نہیں ہے, دلی ہو کے لاہور کوئی فرق نہیں ہے. سچ بول کے ہر شہر میں ایسے ہی رہو گے. سچ بولنے کی عادت چھوڑیے, پھر دیکھیے کیسے عہدہ اور منصب آپ پر مہربان ہوتے ہیں. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عرصے کے بعد محترم ندیم عباس بارہ صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. محترم اخونزادہ چٹان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آڈیو بیپر پہ. تینوں معزز مہمانوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہوئے سب سے پہلے حسب روایت حسب دستور سرکار کا موقف لینے کے لیے ندیم عباس بارہ صاحب کے پاس جانے کی جسارت کرنا چاہوں گا. ندیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب من, فتویٰ میرا آپ نے سماعت کیا, بٹوین دا لائن آنسر اگر میں آپ سے لینے کا خواہش مند ہوں تو سر آپ مجھے کیسے رسپونڈ کریں گے؟ ابھینندن کا باجا بجا کر کے عوام کو جو صبح سے انٹرٹین کیا جا رہا ہے وہ ایک ایپیسوڈ تھی, وہ ایک بھولی بسری داستان تھی, بارات اب آگے بڑھ گئی. کیا ہے, کیا ایسا راز ہے, کیا ایسی خاص بات ہے کہ عوام کو اسی چکی کے گرد, اسی چورنگی کے گرد گھما کر کے اور اپنی پور بلکہ ورسٹ پرفارمنس سے توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے؟ غضب خدا کا 20 روپے کی سمری, غضب خدا کا سر 20 روپے کی سمری. میں نے ایک زمانے میں 5 روپے کے اوپر اپنی جاب چھوڑی تھی کہ مارکیٹ میں آگ لگ جائے گی. خیر آگ کیا لگی, میں ہی 2 سال تک بے روزگار رہا. یہ تو بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں پاکستانی جن کو کہتے ہیں, اسی لیے ان کا آج یہ حال ہے. کبھی نواز شریف, کبھی فلانا اور کبھی ڈھمکانا اور پھر اب آپ. سر پوچھنا یہ تھا کہ 20 روپے کا بھی ذمہ دار آپ آصف علی زرداری اور نواز شریف کو ہی ٹھہرائیں گے, یا اس مرتبہ کوئی ایسا جواب ہے کہ جسے سن کر کے تراوٹ پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور اللہ بھائی جان, میں سب سے پہلے آپ نے ابھینندن کی بات کی. ابھینندن کی اگر میڈیا یا کوئی جشن اس کا منایا جا رہا ہے تو وہ جشن منانے کے قابل چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح دشمن ملک نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہماری پاک فضائیہ نے جس طرح منہ توڑ جواب دیا ان کا, اور ان کو آج تک دنیا کے اندر یہ ایک پاکستان کی فضائیہ کی عزت افزائی ہو رہی ہے. اور یہ اگر ہمارے لیے آج کا دن ہے وہ بہت ہی قابل تحسین اور ہمارے لیے آنر کا دن ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر اس کے بارے میں میڈیا میں یا کہیں بھی واویلا کیا جا رہا ہے تو وہ بالکل برحق ہے, ہونا چاہیے. دوسری طرف آپ آ جائیں کہ پیٹرول کے اوپر, آپ کو علم ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات جب بڑھتی ہیں, یہ اوگرا کے ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے, اس کے تحت انہوں نے وزیر اعظم سے اپنی اپروول کروانی ہوتی ہے. تو اس میں پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ 16 روپے اور کچھ انہوں نے قیمت بڑھانے کی سمری بھیجی, تو وزیر اعظم صاحب نے اس وقت 4-5 روپے کے قریب ان کا 5 روپے ریٹ جو ہے نا وہ بڑھائے. اور اب بھی انہوں نے, ظاہر ہے آپ پوری دنیا میں دیکھیں مہنگائی جو ہے یہ اس وقت پوری دنیا کا ایشو بن چکا ہے.
پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں ہر چیز چھوٹی سی چھوٹی سبزیوں دالوں سے لے کے جی سر بالکل آپ نے درست فرمایا، مگر چیز کے معاملے میں مہنگائی ہوئی ہے۔ آپ کو جزوی سوال یہ کرونا جیسے حالات میں جس طرح آپ جیسے عمران خان نے کرونا کا مقابلہ کیا وہ بھی آپ کریڈٹ کرونا دفن ہو گیا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیں گے آپ کی اجازت سے۔ سر آپ نے کہا پچھلی مرتبہ بھی 16 روپے کی سمری پیش کی گئی تھی، لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، ہم الحمدللہ سر اب اگر آپ کی طرف تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ لاک ڈاؤن گیا ادھر ادھر، تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھ جائیں، پچھلی مرتبہ کبھی آپ نے کہا کہ 16 روپے سمری بھیجی گئی تھی، وزیر اعظم نے 5 روپے منظور کیے۔ یہ تازہ ترین طریقہ واردات، اس کا صحرا بھی پاکستان تحریک انصاف کے سر ہے۔ آج سے پہلے مجھے لگتا ہے حکومتیں جھک مار رہی تھیں، وہ جو کہا کرتے تھے آصف علی زرداری بہت بھاری، مجھے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ طفل مکتب تو کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ جو کہا کرتے تھے کہ جی لینڈ گریبر اور قبضہ مافیا اور سسیلین مافیا، مجھے لگتا ہے وہ نہایت معصوم لوگ تھے۔ حالانکہ دونوں سے میری رشتہ داری نہیں ہے، اگر ان دونوں کو سزا دینے کے لیے آپ کو میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے جو طریقہ واردات ہیں جس میں آپ کو جس کو کہتے ہیں، اب میں مزید کیا کہوں، پھر بات اگر منہ سے نکلی تو عام ہو جائے گی۔ سر یہ آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھنے میں آیا تھا کہ 15 روپے کی سمری بھیجو، 5 روپے چپکے سے منظور کر دو۔ 5 روپے اپروول کرنا آپ مطلب سمجھتے ہیں؟ 5 روپے کا 20 روپے کی سمری اپروول سمری بھیج کر کے 10 روپے اگر آپ نے اپروول کر دیا، پبلک کے پیٹ پہ کتنی بڑی لات رسید کرنے والی ہے یہ تبدیلی، آپ کو اندازہ ہے؟ اور اس پر آپ مجھے کورونا اور ابھینندن کا گانا سنا رہے ہیں۔ سر یہ جسٹیفائیڈ ہے بٹوین دا لائن؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اگر اس مہنگائی کے دور میں ملک جب قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے، یہ ملک کے حالات جب سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے تحریک انصاف نے گورنمنٹ سنبھالی ہے، ملک کو دیوالیہ کیا ہوا ہے، تو اس حالت میں ملک کو سنبھال کے اور اب کرونا جیسی جو مصیبت پوری دنیا پہ آن پڑی ہے، اس کا مقابلہ جس دلیرانہ طریقے سے کیا جا رہا ہے، اس کے اندر اگر یہ پٹرول بڑھ رہا ہے تو آپ ارد گرد کے ممالک میں دیکھ لیں کہ اگر یہ پٹرول اسی طرح بڑھ رہا ہے تو پھر ہمارے ملک میں بڑھے گا۔ اور اچھا آپ پوری دنیا کو لے کے چلیں، پیٹرولیم تھوڑا سا اگر آپ توقع فرمائیں تو میں آگے جاتا ہوں، موضوع کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ ان کے ریٹ ہے اسی کے مطابق ہی سارے ہوتے ہیں۔ گاٹ یور آنسر سر، تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے۔ خونزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خونزادہ چٹان صاحب سر کیسی رہی؟ اب آپ کو یقین آ گیا کہ آپ لوگ یہ جو جمہوریت کے چاچے مامے بنتے ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، آپ لوگوں کو در حقیقت کوئی سیاست وغیرہ نہیں آتی۔ اصل سیاست جو ہے اگر آپ کو سیکھنی ہے تو آپ کو موجودہ سرکار سے سیکھنی چاہیے۔ 15 روپے کی سمری بھیجی، 5 روپے بڑھا دیا، اور اس کے بعد عوام سے داد بھی تحسین بھی وصول پائی۔ 20 روپے کی سمری بھیجی ہے، انشاءاللہ 5-10 روپے بڑھا کر کے، اور اس کے بعد وہ گلوبل ریسیشن کورونا کے گلے ڈال دیں گے، اور اس کے بعد پھر رہے نام سائیں کا۔ سر کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اس طرح کا سیاست ہم نہیں کرتے ہیں، اس لیے تو ابھی تک ہم سیاست میں زندہ ہے۔ کب سے ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، کب سے ہم کو گھسیٹا جا رہا ہے، پھر بھی الحمدللہ ہم سیاست میں بھی زندہ ہے، پاکستان میں بھی زندہ ہے، صوبے پہ بھی حکومت ہے، سینٹ میں بھی ڈپٹی چیئرمین ہمارا ہے، اور ضمنی الیکشن بھی جیت رہی ہے۔ اور یہ 3 سال ہو گئی، 3 سال میں آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ میرا بھائی ندیم نے ایک عجیب سی بات کی، پتہ نہیں یہ لوگ کیسے باتیں کرتے ہیں، یہ کس طرح کے نیشنل میڈیا پہ آ کے سارے قوم کے سامنے اس طرح کے بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک پارٹی کا لیڈر سارے قوم کے سامنے جھوٹ بول کے اور پھر کہے کہ یو ٹرن لینا تو اس کے ورکر سے تو پھر شاید گلا، لیکن میں اس طرح بات نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ باہر دنیا میں جا کے دیکھ لیں، ہر جگہ پہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائی ابھی تک اس ملک میں بھی اور دنیا میں بھی جب انٹرنیشنل منڈی میں پیٹرول کی ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو پھر ملک میں پیٹرول کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ ندیم صاحب آپ یاد کریں، نور العارفین صاحب آپ یاد کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 168 اور 160 پی بیرل انٹرنیشنل منڈی میں کبھی کم نہیں ہوا تھا۔ یعنی 5 سال ہم نے جو حکومت کیا تھا، 5 سال ہم نے انٹرنیشنل منڈی سے جو پیول لیا تھا پی بیرل، وہ ہم نے لیا تھا $160 پہ، $168 پہ، یعنی اس کے درمیان میں
60 से कम नहीं हुई, 168 से ऊपर नहीं गई। और हम मुल्क में दे रहे थे लोगों को, पी लीटर हम दे रहे थे लोगों को 85 रुपए पे। और इस पे इमरान नियाजी कंटेनर पे सवार होके कहते थे कि भाई मैं आऊंगा तो मैं 25 रुपए पे दूंगा, हम 160 पे ले रहे थे। इन दिनों में ये कह रहा था कि ये जरदारी जो है मिस्टर 10% है और ये पैसे जरदारी साहब के जेब में जाते हैं, ये इनके अकाउंट में जाते हैं, ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं। और जब मैं आऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि 25 रुपए से पी लीटर ऊपर नहीं जाएगा। ये दावे ये किस टाइम पे कर रहे थे? इस टाइम पे कर रहे थे जब इंटरनेशनल मंडी में मिल रहे थे 160 और 168 पे। अब इंटरनेशनल मंडी में आप फ्यूल का रेट देख ले तो 55 रुपए फी बैरल जो है वो बिक रहे हैं। और ये पहले बार जब से ये नियाजी का हुकूमत, ये सिलेक्टेड हुकूमत आया है, पहले बार 55 पे पहुंच गया, वरना 35, 40 और 35 जो है इस पे चल रहा था रेट, इससे ऊपर नहीं जा रहा था। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपके पास आता हूं। खुदा चट्टान साहब, नूरुल अरफीन साहब, मुझे पूरा मौका दे दे, मैं दोबारा नहीं लूं, लेकिन इस बार मुझे पूरा मौका दे दे। मैं अपने भाई को समझाता हूं ताकि आइंदा के लिए किसी और के सामने ये बात नहीं करे। मेरे भाई, आप लोग कह रहे हैं कि हमें साबिक हुकूमतों से हमें जो हुकूमत मिला था तो पाकिस्तान का झंडा सवात से उतारा गया था। हमें जो हुकूमत मिला था बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था। हमें जो हुकूमत मिला था इस मुल्क में लोड शेडिंग के अंधेरे थे। 18 नदीम अब्बास बारा साहब, उम्मीद है सर तसल्ली हो गई होगी आपकी, खासा तसल्ली का जवाब आपको मिल गया। मैं अखूनजादा चट्टान साहब की इजाजत से इंटरवीन करने की इजाजत करना चाहूंगा। डॉक्टर निसार चीमा हमारे साथ मौजूद है। कर्जा कितना आपने लिया? आप दोनों मौजूदीन से इस्तदा करता हूं, थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल जी, लाउड एंड क्लियर जी, लाउड एंड क्लियर। निसार चीमा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आप लोगों की नामा अमाल की स्याही पब्लिक के गले का हार बनी हुई है। सर ये मुझे बताएं, 20 रुपए समरी अरसाल कर दी गई है। नदीम अब्बास बारा साहब ने इरशाद फरमाया 15 रुपए की समरी अरसाल की गई थी, सिर्फ 5 रुपए बढ़ाए। वो ये नहीं बता रहे कि ये 5 रुपए के साथ उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो पीटीआई से हैं, क्योंकि वो हुकूमत में हैं, क्योंकि वो एमपीए हैं, क्योंकि वो उस्मान बुज़दार साहब की सरकार में हैं, या वाकई उनका धोबी, नाई, माली वो सब भी इसी सिर्फ में इनके साथ हैं? सर 20 रुपए सिर्फ होते हैं, और अगर 20 रुपए की समरी भेज करके सिर्फ 10 रुपए खुदा न खास्ता बढ़ा दिए गए तो इससे सिर्फ कितने लाख पाकिस्तानियों के मुंह से निवाला छिन जाएगा? नूरुल अरफीन साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह की करतूत है, इनसे कोई सीखे, लेकिन अल्लाह ताला हमें महफूज रखें कि हम इनसे इस तरह की नौसरबाजियां सीखें, अवाम से धोखाधड़ी सीखें, ये जो है झूठे वादे, झूठे लारे जो हैं वो सीखें, इस साहब के यहाँ पे बदतरीन इंतकाम सीखें, अवाम के साथ जो जुल्म ये कर रहे हैं मुसलसल 2.5 साल में, वो देखें ये है कि ये इनको कोई ये है कि कोई जरा भी इनके ज़मीर इनको कोई खलिश महसूस नहीं करता जी। ज़मीर की कोई खलिश नहीं है। बात ये है कि इस तरह लगता है कि जैसे ज़मीर नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। देखें, और उसका ये है कि अवाम ने भी तहिया किया हुआ है। आप देखें नूरुल अरफीन साहब, अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं कोई सीट इन्होंने जीती हो, अवाम ने यह है कि जिस तरह इनको मुस्तरद किया है, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं करतूतों की वजह से अवाम के ऊपर जो महंगाई और बेरोजगारी के इन्होंने बम गिराए हैं एक तवातुर और तसलसल के साथ, ये उसी का खुमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा और भुगत रहे हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में आप देखिए कि ये बिल्कुल किस्सा पारीना बन जाएंगे। इनको ये कि अवाम ने वो सबक सिखाना है जो कुछ अवाम के साथ ये कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि 15 रुपए की समरी भेजो, 5 रुपए करके और साथ सिर्फ का लफ्ज लगा दो कि देखें वज़ीर आज़म साहब अवाम के कितने जो है खैरखा हैं, हमदर्द हैं कि समरी 15 रुपए की आई थी, अप्रूव जो है वो सिर्फ 5 रुपए की हुई, समरी 20 रुपए की गई है। ये सारी एक वारदाती लोग हैं। ये सच्ची बात जी, सियासतदान नहीं है। चट्टान साहब सही कह रहे थे कि ये देखें ये तो ये एक इस तरह का एक इत्तेफाक से ये आगे हैं वारदाती किस्म के नौसरबाज। तो ये कि अवाम ने इनको इंशाअल्लाह बिल्कुल इनको सबक सिखा देना है आइंदा इलेक्शन में जी। सर हो सकता है कि जैसा आप फरमा रहे हैं वैसे ही हो, लेकिन ये 2 जुमले जो हैं मैं चाहूँगा मलिक नदीम अब्बास साहब के पास जाऊँ।
اور وہ اس کی تردید اگر فرمانا چاہیں تو ان کو پوری چھوٹ ہے. وارداتیے اور نوسرباز. میں کہتا ہوں وارداتیے تو وہی ہیں, نوسرباز وہی ہیں جنہوں نے 40 سال سے ملک کو آج اس دانے پہ پہنچایا ہے. لوٹ مار کی بچھاڑ کی ہے انہوں نے. 40 سال سے 2 گھرانے ہیں جو اس ملک پہ مسلط رہے ہیں. کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں انہوں نے غریبوں کا جینا محال کیے رکھا. انہوں نے ملک کو لوٹ کے ملک کی جائیداد کو باہر کے ملکوں میں ٹرانسفر کیا. انہوں نے منی لانڈرنگ کی, انہوں نے پراپرٹیاں بنائیں. انہوں نے اب ان کی کاؤنٹنگ کراؤں تو کتنی کراؤں کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کس طرح ظلم کیا ہے. اور آج آگے اب جب 2023 میں الیکشن لڑیں گے, بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ جب الیکشن لڑتے وقت یہ کیا کہیں گے, یہ کہیں گے ایک تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دینا جو آپس میں تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. مجھے بریک کی کال دے دی گئی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور ان کا احاطہ کریں گے. ناظرین بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اخونزادہ چٹان صاحب, سر آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو ابھی لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیے رکھا, عوام کا خون پی گئے, منی لانڈرنگ کی, یہ کیا اور وہ کیا, سر پوچھنا یہ تھا کہ کتنے کیسز آپ کی قیادت پر اور آپ کے خلاف یا آپ کے دوستوں کے خلاف, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف ثابت ہوئے, کتنوں کو سزا ہوئی, اگر 2-4 اگر آپ گنوانا چاہیں, کیونکہ واقعی جو عباس صاحب کہہ رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے, اگر یہ سب کانڈ ہوا ہے, اگر اتنے ہی ڈاکو مطلب سابق حکمران ثابت ہوئے ہیں تو ان کی تو مذمت کی جانی چاہیے, بلکہ مذمت کیا بات تو مرمت تک جانی چاہیے. دیکھو نور العارفین صاحب, ہمارا تو بہت لمبا ہسٹری ہے. ہمارا تو صدر اسحاق کے دور سے لے کر اور پھر نیچے آئی سے پرامان اور نواز شریف, یہ مشرف اور چودھری نثار, اور ہمارا تو بہت لمبی ہسٹری ہے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک چوری جو ہے وہ ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہے. جو الزامات ہم پہ لگے وہ ساروں کے سارے ہم عدالتوں سے بری ہو چکے ہیں. اور اس سلیکٹڈ حکومت میں بھی جو الزامات لگے تھے اور جتنی لوگ اس الزامات کے اندر جیلوں میں گئے تھے وہ ایک ایک کر کے عدالتوں سے رہا ہو رہی ہے. اور جس کو بھی ضمانت دے رہی ہیں تو عدالت ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب کا ادارہ, یہ سیاسی انتقام کے لیے بنا ہوا ادارہ ہے, اور ابھی تک کوئی ثبوت ان لوگوں نے پیش نہیں کیا. لیکن ڈٹائی آپ دیکھ لے, بے شرمی آپ دیکھ لے کہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ چور ہے, ڈاکو ہے. بھائی 3 سال سے آپ کا حکومت ہے اس ملک میں, اگر 3 سال میں آپ نے چوروں کو نہیں پکڑا, آپ نے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ نہیں لایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. ورنہ جس طرح کے آپ کی دوسرے وعدے جھوٹے تھے, 50 لاکھ گھروں کے, 1 کروڑ نوکریوں کے, اس طرح کا یہ الزامات کرپشن کے لگانا یہ بھی آپ کا جھوٹ. اچھا سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے, کیونکہ آپ کی یہ جو بات ہے نا, آپ کی یہ جو بات ہے, یہ جو آپ نے جھوٹ کا الزام عائد کیا ہے, میں ندیم عباس بارہ صاحب کے حوالے سے تو یہ کہہ سکتا ہوں. ایک سیکنڈ, ایک بات اس کے ساتھ اور سنیں. میں آپ کو نا یہ 90% ندیم صاحب تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا. ندیم صاحب ویٹ کیجئے گا, میں آ رہا ہوں. جس طریقے سے ان کا والد صاحب چوری میں پکڑا گیا تھا, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ سر تھوڑا سا توقف کیجئے, یہ بات کہیں آگے بڑھ رہی ہے. تھوڑا سا اخونزادہ چٹان صاحب, میں آ رہا ہوں, 1 منٹ. صاحب تو نہیں پکڑا گیا. اخونزادہ چٹان صاحب سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا. دیکھیے بارہ صاحب, سر میں بارہ صاحب سے ذرا کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی ندیم عباس بارہ صاحب, سر میں ان کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا تھا. آپ کے بارے میں گواہی دینا چاہ رہا تھا کہ بھائی آپ ذاتی ایسے تو بڑے نفیس آدمی ہیں, حالانکہ آپ MQM کے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ نفیس آدمی ہیں. سر یہ مجھے بتائیے, وارداتیوں کی چوری روکنے کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں, دوسرے کو چوری کا الزام دینا, عدالتوں سے کچھ ثابت نہ ہونا, ان کا بری ہونا, چلیے اس کو بھی بھول جاتے ہیں. سر 3-4 نام لے رہا ہوں, 3-4 واقعات پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اور مجھے نواز شریف اور آصف زرداری کے اوپر جواب نہیں چاہیے. کورونا بالکل بھول جائیے گا اس جواب سے, ورنہ پھر معاملات کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. جہانگیر ترین صاحب, ان کا نام آ چکا, FIR کٹ گئی, گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی. خان صاحب نے خود یہ کہہ دیا کہ جہانگیر ترین کی معصومیت پہ یقین ہے. آج بھی میں, آپ, ہم سب ان کی گرفتاری کے تمنائی ہیں. الٹا حفیظ شیخ صاحب نے ایک ایسے آدمی سے جس کو عدلیہ نے نااہل کیا,
اس سے سینٹ الیکشن میں مدد مانگ لی. کیا یہ حاجی ہونے کی علامت ہے؟ دوسری بات، عامر کیانی صاحب پر ادویات کی قیمتوں میں مبینہ خرد برد، ظاہر ہے کہ کٹ لینے کا الزام ہے. بہت اربوں روپے کا معاملہ تھا. خود فردوس عاشق اعوان صاحبہ آن ریکارڈ ہیں، جب پچھلی مرتبہ وہ وزیر تھیں تو ان کے منہ سے شاید نکل گیا تھا یہ کیا معاملات تھے. اس کے باوجود بھی ان کو آپ نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کا عہدہ دیا. خان صاحب انہیں اپنے ساتھ لیے گھومتے ہیں. تیسری بات مالم جبہ. چوتھی بات بلین ٹری. اور اوپر سے خان صاحب بلین ٹری کا کریڈٹ لے رہے ہیں، جبکہ عدلیہ کہہ چکی کہ بلین ٹری منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچا ہی نہیں. ایک پروجیکٹ جو آپ نے کیا اس میں ایک پودے کی قیمت 19 روپے، یعنی اس میں بھی کھانچا لگایا گیا. سر کچھ کہیے گا. آپ بتائیں، حفیظ شیخ کے سامنے جو الیکشن لڑ رہا ہے وہ نااہل نہیں ہوا؟ آپ دیکھیں کہ یہ نااہل ٹولہ جس کو تمام حالات میں، ہر حالات میں انہوں نے نااہلی کا کردار ادا کیا. آج یہ جو ایک دوسرے کو یہ کیسوں کی بات کرتے ہیں، 90% کیس انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے اوپر خود بنائے ہیں. اور ان کا آپ ٹھیک جا رہے تھے، آپ کا ٹریک بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یوسف رضا گیلانی صاحب بھی نااہل تھے، یہ بات آپ نے ٹھیک کہی، اس لیے میں چپ چاپ سن رہا ہوں. بہت زبردست، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ادھر ادھر مت ہوئیے، ڈی ٹریک مت ہوئیے. اب آپ آ جائیے اس کے علاوہ بلین ٹری پروجیکٹ پر، 19 روپے کے کھانچے پر، عامر کیانی پر، ادویات کی قیمتوں پر، مالم جبہ پر. خیبر بینک ایجوکیشن. سر آپ ویٹ کیجئے اخوندزادہ چٹان صاحب. کے پی کے میں یہ ثابت کیا ہے ہم نے کہ ملین ٹری جو وہاں پروگرام چلا ہے اس کا اب لوگوں کو اس کا پھل مل رہا ہے. نو سر، عدلیہ کی آبزرویشن آ چکی ہے، چیف جسٹس آن ریکارڈ ہے. آپ اپنا مذاق بنوا رہے ہیں یہ بات پہ کریڈٹ لے کر کے. فوراً دستبردار ہو جائیے ورنہ مجھے وہ خبر پیش کرنی پڑے گی آپ کی خدمت میں. چیف جسٹس آن ریکارڈ ہے، عدلیہ کا آبزرویشن ہے. اگر آپ کچھ کہیں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی پھنسیں گے اور الٹا آپ کے اوپر لوگ ہنسیں گے. ہم ان کی طرح یہ نہیں کہتے جو ہمارے حق میں فیصلہ آیا وہ ٹھیک ہے، جو ہمارے حق میں نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ بات کریڈٹ لینے کی نہیں تھی، تو پھر آپ کریڈٹ کیسے لے رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی جتنا ہم نے کام کیا ملین ٹری کے معاملے میں، اس سے پہلے کبھی نہ کبھی پاکستان سر اس سے پہلے 19 روپے ایک پودے کا کھانچہ کسی نے نہیں لگایا، وہ تو سمجھ گیا میں، عدلیہ نے بتا دیا. آپ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. جان چھڑائیے، گلے سے پھینکیے نکال کر کے. کیوں بلا وجہ چورنگی گھما رہے ہیں؟ آگے بڑھ جائیے، مالم جبہ پہ آئیے، عامر کیانی پہ آئیے. میں کہتا ہوں یہ ان کا بہتر جواب جو ہے نا وہی دیں گے، لیکن میں اپنا جو جواب دے رہا ہوں وہ بس وہی میرا ٹھیک ہے، بس وہی ٹھیک ہے. اوکے، میں ان کے معاملے میں بات نہیں کرنا چاہتا. رائٹ سر. ظاہر ہے کیوں بلا وجہ آدمی برسر روزگار اچھا لگتا ہے، بے روزگاری بہت بڑی نعمت زحمت ہے. تھوڑا سا توقف کیجئے گا. جی ڈاکٹر صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا، اللہ آپ کو نیکی دے، کل ایک بڑی اچھی تقریب بھی ہوئی، لیکن میں آپ کو فل ٹاس بنا کے کیوں دوں. آگے بڑھ جاتے ہیں. سراج الحق صاحب جو ہیں وہ بلا وجہ بدظن دکھائی دیتے ہیں میرے سرکار سے. انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر جھوٹ کا ورلڈ کپ ہوتا تو وہ بھی اسی حکومت کو ملتا. سر آپ کے خیال میں سراج الحق صاحب کی خفگی کی وجہ کیا ہے؟ سراج الحق صاحب، نور اللہ عارفین صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، دیندار آدمی ہیں اور ایک مذہبی دینی جماعت کے سربراہ ہیں. تو ان کی خفگی دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ جس طرح کے ایک آئیڈیل نظام چاہتے ہیں اس ملک میں، وہ ظاہر ہے کہ وہ جب تک وہ منزل جو ہے وہ اچیو نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو کوئی مسرت اور خوشی سے وہ محروم ہی رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ اللہ کرے کہ وہ منزل ہم حاصل کر پائیں جس بنیاد پہ پاکستان مارد وجود میں آیا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ سراج الحق صاحب کا بھی اصل مقصد وہی ہے. تو یہاں یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام جو ہے پوری طرح نافذ ہو. اللہ کرے کہ وہ وقت آئے ہم سب دیکھیں اور اس کی نعمتوں سے سب لوگ فیضیاب ہوں اور ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ مارد وجود میں آئے. یہی قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا، یہی مقصد تھا پاکستان تحریک پاکستان کا. لیکن یہ ہے کہ جو سراج الحق صاحب نے موجودہ حکمرانوں کے بارے میں کہا ہے تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو ہے یہ جھوٹ کے اور یہ جھوٹے وعدوں کے، جھوٹے دعووں کے بھی اگر نئے ریکارڈ جو اس حکومت نے کیے ہیں، قائم کیے ہیں، وہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پچھلے 72-73 سال میں ایک بالکل بلا شبہ انہوں نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. رائٹ سر، تھوڑا سا توقف کی صدا کے ساتھ میں اخوندزادہ چٹان صاحب کے پاس جاؤں گا. سر وہ جن پر اب پابندی ہے جو ٹیلی فون کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے،
ایک بات ان کی بڑی اچھی ہے, میں کوٹ کیے دیتا ہوں, نفیس لوگوں کے سابق قائد, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. سراج الحق جب عمران خان کو کوسے تو بہت اچھا ہے, لیکن وہی سراج الحق یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ صرف فیڈر کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے, جھگڑا صرف فیڈر کے اوپر ہو رہا ہے کہ یہ فیڈر عمران خان سے لے کر کے اور بلاول کو دے دیا جائے یا نواز شریف کو دے دیا جائے. اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. دیکھیے جی, سراج الحق صاحب کو آپ قریب سے نہیں جانتے. میرا اور سراج الحق صاحب کا جو حلقہ ہے وہ لگا ہوا ہے, یعنی جہاں سے سراج الحق صاحب کا حلقہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے میرا حلقہ انتخاب شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ جماعت اسلامی نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو سینٹر ہے اس کی صرف سیاسی ونگ نہیں ہے, اس کے عسکری ونگ بھی ہے. تو زیادہ زور اس کی دربا جوڑ اور یہ پہاڑ اور بارڈر کے ساتھ جو ایریا ہے وہاں پہ ہے. یہ سراج الحق میں MMA میں بھی اقتدار میں رہا تھا, اگر یہ اتنا خواہش مند تھا تو کیوں نافذ نہیں کیا. پھر یہ پچھلے جو 5 سال PTI کا حکومت تھا, یہ پچھلے سال میں جماعت اسلامی اور PTI ساتھ شامل تھے, اور خیبر بینک کا جو سکینڈل ہے اس میں بھی یہ دونوں برابر کے شریک ہے. تو اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل دودھ کا وہ. اور اچھا, ویسے آپس کی بات ہے, عدلیہ کا آبزرویشن موجود ہے, باقاعدہ سراج الحق صاحب کا نام لے کر کے یہ کہا گیا تھا کہ اگر 62-63 کا نفاذ ہو تو واحد اکیلا آدمی اسمبلی میں سراج الحق ہی رہ جائے گا. آپ نے ان کو بھی کنوٹ کر دیا, آپ کہہ رہے خیبر بینک اسکینڈل میں بھی پیسے بنا چکے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آیا, انہوں نے ایک آدمی کا جیسے نور العارفین صاحب کا بہت تعریف کیا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی سفر ہوا ہے, آپ اس کا ہم سفر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت نیک اور شریف آدمی ہے. دوسرا صحابی تھا, انہوں نے ایک آدمی کا جیسے میرا نام لیا, چٹان کا نام لیا کہ یہ تو بہت غلط آدمی ہے, یہ تو بہت برا آدمی ہے, یہ تو بالکل ٹھیک آدمی نہیں ہے. تو آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی سفر ہوا ہے, کوئی آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ تو چیف جسٹس صاحب کو شاید اپنی کتابوں کا بہت علم ہو, لیکن لوگوں کا اس کا اتنا زیادہ مشاہدہ اور علم نہیں ہوا. آپ کو نہیں پتا کہ طالبان کے نام پہ جو سونا اکٹھا ہوا تھا, بالیا سونے کے عورتوں نے نکال کے چاندے میں دی تھے, ہاتھوں سے سونے کے کنگن نکال کے چاندے میں دی تھے, کہ وہ پیسے کہاں گئے. کشمیر کے نام پہ جو پیسے آئے تھے, افغانستان جہاد کے لیے جو پیسے آئے تھے, یہ لمبی سٹوری ہے. رائٹ سر, رائٹ سر, آپ نے ایک نیا کٹا کھول دیا چٹان صاحب. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, آپ نے مجھے ایک اور موضوع کور کرنے کا موقع دیا اس پروگرام میں, لیکن مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین, اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے. ندیم عباس بارہ صاحب, سر یہ تو نیا کٹا کھول دیا اخوندزادہ چٹان صاحب نے, لیکن آپ کے لیے ایک موقع تو ہے موجود. سر سونے کی بالیاں افغان جہاد کے نام پر مال بنانا, یہ تو ٹھیک ٹھاک سفیشینٹ مٹیریل ہے نیب کو چڑھائی کے لیے. تو سر ہو جائے پھر ایک اشارہ, حاضر حاضر لہو ہمارا, کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی, میں سمجھتا ہوں میں اس معاملے میں جماعت اسلامی میں سمجھتا ہوں کشمیر کے حوالے سے بھی, افغانستان کے حوالے سے بھی ایک وقت تھا, انہوں نے قاضی حسین احمد کی قیادت میں جو بھی ان کے کام چلتے رہے, لیکن اس وقت قاضی حسین احمد ایک بہت ہی باعزت اور پروکار شخصیت تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف یا اپنی جیب میں بھرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اگر جو بھی کچھ انہوں نے کیا اللہ اور اللہ کے دین کے لیے کیا ہوگا. میں اس کے معاملے میں کوئی غلط بیان نہیں دینا چاہ رہا. بہترین بہترین, یہ آپ نے بڑی ڈیسنسی سے اسکپ کر دیا. میں داد و تحسین کے ڈونگرے برسانا چاہتا ہوں سر, کہ چلو کوئی تو ہے کہ جس سے آپ کچھ خوش دکھائی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اب میں ایک اور سوال داغے دیتا ہوں, کیونکہ رسم ہے, آپ مجھے میسر بھی آئے ہیں, پھر پتہ نہیں کیا پتہ کل ہو نہ ہو. سر میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اس بات پر کچھ روشنی ڈالیں. کل کہا گیا ہے کہ میں ملک کا سب سے بڑا انوائرمنٹلسٹ بھی ہوں, اگر آپ کی نالج میں ہو. کل مسیحا نے یہ کریڈٹ لیا ہے کہ میں ملک کا سب سے بڑا انوائرمنٹلسٹ بھی ہوں. سر آپ کے خیال میں ایک جید سیاستدان, ایک ایفیکٹو پولیٹیشین جس نے 22 سال تک اصولوں کی سیاست کی,
وہ وزیر اعظم بننے کے بعد لوگوں کا مسیحا چلو نہ بن سکا، ٹھیک ہے، لوگوں کو ریلیف نہ دے سکا، صرف ریلیف 50 رکنی کابینہ کے ہی مقدر میں رہ گیا، فیصل واؤڈا کے مقدر میں رہ گیا، اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ جو ان کے دوست ہیں جو ان کی گاڑی چلا کر کے فاٹا میں ان کو لے کر کے گئے، پھر کتاب لکھی خان صاحب نے، چلو ان کو بھی سینٹ کا ٹکٹ مل گیا، اللہ خوش رکھے، اور بہت سارے دوست ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو کچھ ملا گیا۔ یہ اچانک ماہر ماحولیات کیوں اپنے کو کہہ دیا سر؟ مطلب مسیحا تو پورے ملک کے جس کو کہتے ہیں مقدر بدلنے آئے تھے، یہ اچانک پھول پودے اور گل و رنگ، مطلب آپ کچھ کہیے ورنہ میں پوچھتا ہی چلے جاؤں گا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی اس لیول پہ اور پاکستان کے وزیر اعظم نے انیشیٹو لیا ہو اور ملک کے یہ انوائرمنٹ پہ جو کام انہوں نے کیا، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی کسی نے کیا ہے اور نہ آپ دیکھیں گے اس طرح کسی نے، اور وہ اس معاملے میں وہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ کے وہ خود بہت بڑے، یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں ہاک ہوگن کا کزن، لاہور شہر میں اگر میں بات کروں، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں مادھوری ڈکشٹ کو جانتا ہوں، کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ میرے ماموں کا لڑکا ہے، لیکن پھر ثابت بھی کرنا پڑ جائے گا نا، پھر الٹی آنتیں گلے کو پڑ جائیں گی۔ اب آپ نے بھی خود ان کی ہاں میں ہاں ملائی ہے، تو ذرا آپ مجھے کنونس کیجئے، سر مجھے کنونس کرنے کی اداکاری کیجئے کہ خان صاحب کیسے ملک کے سب سے بڑے ماہر ماحولیات ہیں، خصوصاً عدالت کی اس آبزرویشن کی روشنی میں کہ بلین ٹری نامی منصوبہ در حقیقت صرف کاغذات میں لگایا گیا ہے اور وہ جو کھانچے بازی ہوئی ہے وہ الگ ہے۔ اداکاری تو خیر میں نہیں کر سکتا، لیکن دلیل کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی کسی نے اس طرح محنت کر کے، یہ جس طرح ہم ملین ٹریز لگ رہے ہیں، جس طرح پنجاب میں آپ دیکھیں، ہم بہت جتنا رقبہ ہم نے قبضہ گروپوں سے بازیاب کرایا ہے، وہاں جنگلات لگ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ان چیزوں کو آپ دیکھیں۔ وہ بہنوئی کی پلاٹ سے قبضہ چھڑا لیا کہ نہیں؟ اس پہ مبارکباد دے دوں آپ کو، چلیں چھوڑیں کیا ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ میں سمجھتا ہوں ایک عدالتی میٹر ہے وہ، اس میں اچھا وہ عدالتی میٹر، چلیں ٹھیک ہے۔ چٹان صاحب سر سیریس گفتگو ہو رہی تھی، آپ مزے لے رہے، مطلب کیا ہو گیا ایسا؟ پوچھ رہا تھا میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ جب سے ہم بچے تھے ابھی تک ہم سمجھ رہے تھے کہ ملک میں 4 موسم ہیں۔ ابھی ایک دم ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ ہمارے ملک میں تو 12 موسم ہیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی ماہر موسمیات اور انوائرمنٹل کا ماہر بندہ اس طرح بات کر سکتا ہے۔ اور میرے بھائی کو یہ پی ٹی آئی والی پتہ نہیں یہ کس طرح جاتی ہے ٹاک شو پہ، اس کو تو ایک کک کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایسے ہوا میں پھینکتے ہیں قوم کے سامنے۔ میرے بھائی ہمیں آپ کی طرح جو کک بیک لینے ہیں وہ نہیں پتا ہوتا، وہ آپ کو ہی پتا ہے، وہ آپ نے لیے ہیں۔ آپ بات سنیں، آپ لوگوں کو صرف جھوٹ اور الزامات کا پتہ ہے اور گالی دینے کا با اور میدان میں چھوڑا ہے گالیوں کے لیے، آپ لوگوں کو کسی چیز کا۔ آپ خود ہی کہتے تھے، اپنی تاریخ کی بات کی، نواز شریف زرداری کو کہتا تھا، زرداری نواز شریف کو کہتا تھا، یہ سب ایک دوسرے کو یہ اگر آپ توقع فرمائیں میں ان کی بات کرنے کے بعد پھر میں آپ سے ورژن بھی لوں گا۔ ندیم صاحب نور العارفین کا شو خراب ہو جائے گا۔ جی سر رخون صاحب، اس کی اپنے پر میرے بھائی کو بتا دی کہ انوائرمنٹل منسٹری سب سے پہلے بار محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں بنائی گئی تھی، اور سب سے پہلا منسٹر جو اس کا تھا وہ جناب محترم اسف علی زرداری صاحب تھا۔ بالکل ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہیں کہ ہم نے اس کے لیے، آپ نے صرف اس میں پودے لگائے ہیں، ٹویٹر پہ فیس بک پہ لگائے ہیں اور میڈیا پہ لگائے ہیں۔ زمین پہ میں باجوڑ سے آتا ہوں، بھائی کے پیچھے کا میں ہوں کہ آپ ہے، میں باجوڑ سے آتا ہوں، یہ باجوڑ سے ڈسٹرکٹ باجوڑ کو کراس کر کے پھر میں آ جاتا ہوں لور دیر میں، لور دیر کو کراس کر کے پھر میں آ جاتا ہوں ملکنڈ ڈسٹرکٹ ملکنڈ میں، ملکنڈ کو کراس کر کے پھر میں آ جاتا ہوں مردان ڈسٹرکٹ میں، مردان ڈسٹرکٹ کو کراس کر کے سوابی میں، اور سوابی کو کراس کر کے پھر پنجاب میں انٹر ہو جاتا ہوں۔ یہ ایریا میں تو میں نے کوئی سونامی نہیں دیکھا آپ کا ٹری کا۔ میں پوری صوبے میں صوبے کا سینئر نائب صدر ہوا، ابھی میں کوہاٹ سے آیا، مجھے تو کہیں پہ آپ کا سونامی ٹری نظر نہیں آیا۔ سر ہو سکتا ہے اخونزاد چٹان صاحب، میرا خیال ہے سر گاڑی کے شیشے یا تو کالے ہوں گے یا گاڑی کی سپیڈ ذرا زیادہ ہوگی، تھوڑا سا اگر آپ توقع فرمائیں۔ میں آتا ہوں، میں آپ دونوں معززین کی طرف آتا ہوں، اس کے اور جگہ پہ نہیں ہے۔ اخونزاد چٹان صاحب، ملک ندیم عباس صاحب، سر میں آپ دونوں صاحب کی طرف آتا ہوں، آپ دونوں صاحبان کی طرف۔ نثار چیمہ صاحب بہت دیر سے خاموش ہیں۔ نثار چیمہ صاحب،
सर आप हैं ना? जनाब बिल्कुल, हम अच्छा। तो मुंतजर हैं। सर ये पूछ रहा था मैं, सिराजुल हक साहब बल्कि पूछ रहे थे कि अगर वाकई वो 35 करोड़ रुपए में सेनेटर वाली बात ठीक है, तो 35 करोड़ रुपए में अंदाजन डे नाइट लेट्स फाइट वाला सेनेटर हमें मिलेगा, या मतलब वो पहले ही अपनी जो खर्चा हो गया है वो पहले वो दिहाड़ी वापस करेंगे? क्या अंदाजन आपको क्या लगता है? देख नूर अरफीन साहब, ये इनकी जो वीडियो आई जिसमें केपी के इनके अपने लोग जो थे मुलव्वस थे, उसके बाद कोई शक नहीं रह जाता। और मैं फिर कहूँगा सिराजुल हक साहब के उनकी सियासी नजरियात से, उनकी मुख्तलिफ जो उनका मौक़िफ़ है उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक दरवेश आदमी है। और वाकई है कि उनका रहन सहन जो है वो इतना सादा है और दरवेशाना है कि हर शख्स जो है, मैं समझता हूँ उसको उसका मद्दा है और उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता जो उनको करीब से जानता है। और वाकई ये है कि ये देखें, ये जो है ये चटान साहब तो हमारे मेरे तो बड़े अजीज दोस्त हैं, बड़े बहुत काबिल एहतराम हैं। मेरा ख्याल ये है कि जिन लोगों ने सिराजुल हक साहब या इन लोगों के बारे में इस तरह की बातें फैलाई हैं, चटान साहब के अपने नोटिस में आएगा तो वो उनसे कहेंगे कि भाई ये कि अल्लाह ताला का बड़ा सख्त इस बारे में वो जो है वो डायरेक्शन है, हुक्म है कि सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करके और आगे उनको फैलाना जो है बहुत ही उसको गलत कहा गया है। ये जो है ये ज़्यादा अफगानिस्तान में इनके बारे में जो इल्जामात इनके ऊपर है, बाद लोग जो है लगाते हैं कि पैसे बटोरे। देखें बात ये कि इनकी दरवेश बात का आकाश है कि ये किस तरह के लोग हैं, बाकिरदार और बासूल लोग हैं। फिर ये है कि देखें मशरकी पाकिस्तान में सच्ची बात ये है कि जमात इस्लामी की सियासत से, सियासी नज़रियात से सौ इख्तलाफ करे, लेकिन उस वक्त जब पाकिस्तान दो लख्त हो रहा था तो जिस सियासी जमात ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी पाकिस्तान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान को इकट्ठा रखने के लिए, वो सच्ची बात यह कि जमात इस्लामी और उसके नौजवान थे, इसमें क्या शक है। और वो लोग तो आज भी उसकी सज़ाएं भुगत रहे हैं। आज भी ये हसीना वाजिद जो है हिंदुस्तान के इमाम पे उन लोगों को आज भी फांसियां दे रही है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इजाज़त है क्योंकि वक्त की शदीद कमी है। मैं नदीम अब्बास बारा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नदीम साहब, सर आप चाय पीते हैं? बिल्कुल पीते हैं जी। उसमें चीनी डालते हैं? बिल्कुल चीनी भी डालते हैं जी। वो चीनी कहाँ से आती है और कै रुपए मिलती है? वो चीनी जरदारी, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मिलों से आती है। और इस मुल्क में 70% जो मिलें हैं वो जरदारी और नवाज शरीफ घराने की लगी हुई हैं। नहीं, मैंने ये पूछा कि चीनी की बात कर रहे थे, मैंने तो ये पूछा नहीं, ये अर्थ है कि पहले भी थे और नवाज शरीफ की हुकूमत में तो इसकी मिलों का चीनी 55 से 110 पे नहीं पहुंचा। जरदारी की हुकूमत में जरदारों की मिलों की चीनी 50 रुपए से 110 पे नहीं पहुंचा। फिर आपकी गवर्नमेंट में कैसे जरदारी नवाज शरीफ के दौर में 110 रुपए तक चीनी बिक चुकी है। 2014 का रेट निकाले तो आप ये नवाज शरीफ की याद को ताज़ा करने के लिए चीनी की कीमतें बढ़वा रहे हैं। 55 रुपए था। और ये मिलियन ट्री की जो आपने बहुत लंबी कहानी सुनाई, मिलियन ट्री जो आज दरख्त लगता है वो 5 से 10 साल बाद नजर आता है। जब जरदारी को मिलियन ट्री, जब ट्री लगाने की जिम्मेदारी दी गई, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज जैसे आपने इतना लंबा सफर हमें याद दिलाया, वहां आपको कोई ना कोई दरख्त लगे नजर आ जाते। ये वही हुआ जिसका जिक्र होता है कि वो अपने लिए करता रहा। उन्होंने अगर पौधे लगाए होते तो वो नजर आते। हम जो आज पौधे लगा रहे हैं ये आने वाले 5-10 साल में आपको नजर नहीं आएंगे। चट्टान साहब, चीमा साहब, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे शो में शिरकत की ज़हमत गवारा की। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।